جی السلام علیکم اسٹوڈنٹس. جی وعلیکم السلام. ہاں جی میرا خیال ہے شروع کرتے ہیں. پھر ہمارے پاس ٹائم کم ہوتا ہے اسپیشلی کم نگاہوں میں. ٹھیک ہے. اچھا ہم نے جو اب تک سیکنڈ چیپٹر کی جو سلائڈس کر لی ہیں اس کے حساب سے ہماری تین چار ایگزامپلس ڈیو ہیں وہ ہم کر لیتے ہیں پہلے. جیسے فار ایگزامپل یہ سلائڈ ہم نے کی تھی رجسٹرڈ آفس والی، پھر یہ پرنسپل لائن آف بزنس والی. اس میں تین ایگزامپل ہماری ڈیو ہیں. پھر یہ جو چوتھی ایگزامپل ہے یہ ہم انشاءاللہ آج جب سلائڈ کریں گے. ٹھیک ہے. کہتا ہے if the company proposes to have a registered office in Lahore, they will write in their memorandum that the registered office of the company shall be situated in the province of Punjab. ٹھیک ہے کیونکہ لاہور ہے تو پنجاب میں ہوگا. However, if the company will have to register in Islamabad, it would write that the registered office of the company shall be situated in Islamabad. Reason being that Islamabad is the capital territory and it is a part of the Pakistan that does not form part of any province. یہ form ہے for part of نہیں ہے form part of ہے. ٹھیک ہے جی بتا دیں گے ابھی آتے ہیں اس پہ. ٹھیک ہے. اچھا جی پرنسپل لائن آف بزنس پہ آتے ہیں. اس کے اوپر اگزامپل ہے. کہتے ہیں ٹی ایس ایف ملز لمیٹڈ از بینگ پروپوز ٹو بی رجسٹرڈ ٹو کیری آن بزنس انوالونگ مینوفیکچرنگ آف سیل آف ٹیکسٹائل یعنی کپڑا، شوگر اینڈ فلاور. تو یہ تین چیزیں ڈفرینٹ بناتے ہیں. ان تینوں کی ڈفرینٹ فگرز دیے گئے ہیں. ان کے ایسٹس ٹیکسٹائل کے سب سے زیادہ ہیں، شوگر کے کم ہیں، پھر فلاور کے کم ہیں. سیل کی جہاں تک بات کی جائے تو سب سے زیادہ سیل شوگر کی ہے اور ٹیکسٹائل کی سیکنڈ نمبر پہ ہے 29%، اور فلاور کی جو ہے وہ 10% ہے. تو اب آپ اس کی بیسس پہ آپ جب ایویلویٹ کریں گے کہ پرنسپل لائن آف بزنس کیا ہے تو ظاہری بات ہے سیل سب سے بڑی جس چیز کی ہوگی وہی پرنسپل لائن آف بزنس ہوگا. تو سیل سے مراد یہاں ریونیو ہے. ریونیو 60% شوگر سے آ رہی ہے تو اس کمپنی کو شوگر کمپنی کہا جائے گا. لہٰذا پرنسپل لائن آف بزنس شوگر. ٹھیک ہے. ایگزامپل نمبر 3 جو ہے پروپوز کمپنی پرنسپل لائن آف بزنس از مینوفیکچر اینڈ سیل آف ٹیکسٹائل پروڈکٹ. ون آف دا سبسکرائبر ٹو میمورینڈم ہیز سجیسٹڈ نیم ٹی ایس ایف کنسلٹنسی لمیٹڈ. اب کام ٹیکسٹائل کا کر رہے ہیں، نام کنسلٹنسی رکھ رہے ہیں. دا نیم از ناٹ اپروپریٹ سنس اٹ ڈز ناٹ کمنسریٹ ود دی پرنسپل لائن آف بزنس. اس لیے میں نے کہا تھا کہ جب بھی کوئی نام رکھا جائے گا تو کمپنی لاء کی ریکوائرمنٹ ہے کہ آپ نام ایسا نہ رکھیں جس سے کسی کو دھوکہ دینے کے مترادف ہو کہ آپ کر رہے ہیں ٹیکسٹائل پروڈکٹ میں ڈیل اور لکھ رہے ہیں کنسلٹنسی، تو یہ الاؤڈ نہیں ہوگا. ٹھیک ہے. اس طرح کی نام کو وہ الاؤ نہیں کریں گے.
ठीक है बेटा। अब हम स्लाइड की तरफ चलते हैं। आप किसी स्लाइड का रिपीट करने का भी कह रहे थे, वो भी देख लेंगे इंशाल्लाह। स्लाइड्स का भी अगर एक नज़र रिवाइज कर लेते हैं क्विकली। ये हमने दूसरा चैप्टर शुरू किया जिसमें हमने ये सब कुछ पढ़ना है। इसमें हमने मेमोरेंडम की बात की, इसमें डिफरेंट क्लासेस की बात की। पहला नेम क्लास, दूसरा रजिस्टर्ड ऑफिस क्लास, तीसरा प्रिंसिपल लाइन ऑफ बिजनेस क्लास, चौथा जो है वो लाइबिलिटी क्लास है कि हम लिखेंगे कि कंपनी की लाइबिलिटी जो है वो लिमिटेड है। सही है। अगर वो लिमिटेड लाइबिलिटी कंपनी है, इधर गारंटी, बाय गारंटी और बाय शेयर्स। जो अनलिमिटेड कंपनी है उसमें डेफिनेटली ये क्लास नहीं होगी। फिर इसके बाद यानी वहाँ लिखा जाएगा कि अनलिमिटेड है। अथोराइज कैपिटल क्लास जो है वो जिन कंपनीज का कैपिटल होगा उसी में होगा। इसका मतलब है कि कंपनी के मेमोरेंडम में लिखा होगा कि इस कंपनी का अथोराइज कैपिटल क्या है। अथोराइज कैपिटल आगे जाके हम पढ़ेंगे भी तो मुख्तलिफ टाइप की कैपिटल होते हैं, लेकिन उसमें अथोराइज कैपिटल वो कैपिटल है जो टोटल अमाउंट है जिस तक कैपिटल रेज किया जा सकता है। ऐसे कैपिटल को अथोराइज या रजिस्टर्ड या नॉमिनल कैपिटल कहते हैं। ठीक है। अब इसमें इसमें क्या है कि द क्लास कंटेन्स द अमाउंट ऑफ शेयर कैपिटल with which the company proposes to be registered and the division thereof into shares। ये मैंने फिर आपको एक्सप्लेन किया था। अगर आप कहते हैं कि हमारा 10 मिलियन का शेयर कैपिटल है अथोराइज, तो हो सकता है वो 1 मिलियन शेयर्स ऑफ ₹10 ईच के ऊपर कंसिस्ट करता हो। इसी तरह आपने सब्सक्राइबर ने उसमें से जितने जितने शेयर ले लिए हैं वो उसमें लिखेगा कि अथोराइज कैपिटल में से टोटल 2 शेयर्स या 3 शेयर या 10 शेयर अभी तक हुए हैं लास्ट, तो किस किस ने लिए हैं। Each subscriber is required to write opposite in his name the number of share he has agreed to take in the share capital। तो अब ये जो अथोराइज कैपिटल है इसमें से कितना शेयर कैपिटल वो ले आए हैं, हो सकता है सारा ले आए हैं, हो सकता है सारा ना लाए। ठीक है। ज़्यादा उससे नहीं ला सकते, या उससे जितना लाएंगे या कम लाएंगे। इसके ऊपर एग्जाम्पल है वो भी ज़रा देख लेते हैं। एग्जाम्पल नंबर 4 जो है कहते हैं द अथोराइज कैपिटल क्लास में बी द अथोराइज कैपिटल ऑफ द कंपनी शैल बी ₹10 मिलियन डिवाइडेड इंटू 1 मिलियन ऑर्डिनरी शेयर ऑफ ₹10 ईच। ये तकरीबन वही बात कर रहा है जो हमने क्लास में डिस्कस की थी। तो जनाब इस तरह ये अब तक अगर आप क्लासेस गिन चुके हैं तो टोटल 5 क्लासेस अब तक हो चुकी हैं। छठी क्लास जो होगी वो अंडरटेकिंग या सब्सक्रिप्शन क्लास जिसको कहते हैं। अभी हमने थोड़ी देर पहले कहा कि हर बंदा जितना शेयर, फाउंडिंग मेंबर जितने शेयर खरीदेगा उसको सब्सक्रिप्शन क्लास भी कहते हैं। ठीक है ना। यानी मैं फॉर एग्जांपल ये 10 मिलियन का शेयर कैपिटल अथोराइज हो गया है, इसका मतलब है 1 मिलियन शेयर्स तक अलाट होते हैं। अभी जो पार्टनर्स हैं या जो सब्सक्राइबर हैं वो समझते हैं कि अभी पूरा 10 मिलियन हम नहीं करते, तो हो सकता है 5 मिलियन का रहे हैं। 5 मिलियन में एक पार्टनर 2.5 मिलियन, दूसरा भी 2.5 मिलियन शेयर खरीद ले। ठीक है जी। यानी 1 मिलियन टोटल शेयर्स हैं तो उसमें से 2.5 लाख शेयर एक खरीद ले, 2.5 लाख दूसरा खरीद ले। या ये भी हो सकता है कि टोटल अथोराइज कैपिटल 10 मिलियन है तो 5 मिलियन एक, 5 दूसरा कर ले। ये भी हो सकता है। ठीक है ना। शेयर्स की बात हो रही। तो company shall add an undertaking as may be specified in their memorandum। All of the above clauses are undertaking to be abide by the subscriber of the memorandum as they are the first members of the company. They write as follows: we the several persons whose names and addresses are subscribed are desirous of being formed into a company in pursuance of memorandum of association, and we respectfully agree to take the number of shares in the capital। हाँ, तो ये एक ही क्लास है, इसमें अंडरटेकिंग भी वो दे रहे हैं कि हमने कंपनी बना ली है, और साथ ही वो ये कह रहे हैं कि हमने इतने इतने शेयर्स ले लिए हैं। इसके ऊपर एग्जांपल नंबर 5 है, उसको भी देख लेते हैं। ये क्वेश्चन आंसर है, तो पहले क्वेश्चन देख लेते हैं, आंसर फिर इसका कोशिश करते हैं। व्हाट आर द मेन क्लासेस ऑफ मेमोरेंडम? लिमिटेड बाय गारंटी एंड नॉट हैविंग शेयर कैपिटल। ऑब्वियसली लिमिटेड बाय गारंटी में सारी चीज़ें होंगी, नेम क्लास भी होगी, रजिस्टर क्लास भी होगी, एक कैपिटल क्लास नहीं होगी क्योंकि कैपिटल नहीं है, और एक लाइबिलिटी क्लास में एडिशनली लिखा जाएगा कि लाइबिलिटी लिमिटेड बाय गारंटी है। ठीक है। अच्छा, आप दो क्वेश्चन कर रहे हैं, दो स्टूडेंट्स, बल्कि एक स्टूडेंट दो क्वेश्चन कर रहे हैं कि अथोराइज कैपिटल भी बता दें और अंडरटेकिंग बता दें।
میں نے ابھی دونوں ہی آپ کو آج ریوائز بھی کرائے ہیں، میں دوبارہ ریوائز کر دیتا ہوں کہ اتھورائز کیپٹل وہ کلاس ہے جس کے تحت آپ لکھتے ہیں کہ کمپنی کا کیپٹل ٹوٹل کتنا ہوگا، ٹھیک ہے. اور سبسکرپشن کلاس میں آپ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے وہ سبسکرائبر جتنے بھی ہیں وہ انڈر ٹیکنگ دے رہے ہیں کہ انہوں نے تمام وہ شیئرز خرید لیے ہیں جن کا انہوں نے جو کمپنی کو اسٹارٹ کرنے کے لیے ضروری تھے، تو انہوں نے سبسکرائب کیے اور وہ بائنڈ ہیں، اپنے آپ کو بائنڈ کرتے ہیں تمام کلاسز جو اوپر ڈسکس ہوئے ہیں. یعنی ہم نے جو چیزیں جو کلاسز بتائی ہیں یہ کلاسز ہم اس پہ عمل بھی کریں گے اور اسی کو فالو بھی کریں گے، ٹھیک ہے. اور نیچے وہ کلیکٹیولی سائن بھی کر رہے ہیں کہ ہم ڈفرینٹ لوگ ہیں، ہم نے اس کمپنی کو ایز اے سبسکرائبر جوائن کر لیا ہے اور ہم کمپنی جو بن رہی ہے یہ کمپنی کے ہم بالکل ہم اس کے لیے راضی ہیں. انڈرٹیکنگ کسے کہتے ہیں؟ جب آپ کسی چیز کو لکھ کے دیتے ہیں. جی شوگر اس لیے کہا کہ دیکھیں جو کمپنی زیادہ پیسے جس چیز سے کما رہی ہے مین لائن آف بزنس اس کا وہ ہے، ٹھیک ہے. اب یہ اگزامپل تھوڑا ٹرکی ہے، اس طرح بہت کم ہی ہوتا ہے. اتنی ڈفرینٹ چیزوں سے کمپنیاں نہیں کام کرتی، کمپنی یا شوگر کرتی ہے یا ٹیکسٹائل کرتی ہے. اگر مکس اپ کر لے تو پھر اس کا ڈیفائن کرنا پڑے گا کہ وہ کون سا کام میں ہم آگے جا کے اس کی پرنسپل لائن آف بزنس کے ساتھ مزید ریلیٹڈ کچھ ایشوز کو ڈسکس کریں گے، تب آپ کو یہ زیادہ بہتر ہوگا. ہاں اب یہ بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں کہ ہم نے کہا تھا کہ یا ایسٹ زیادہ ہوں گے یا ریونیو زیادہ ہوں گے. یہاں اس نے جان بوجھ کے ایسی اگزامپل دی جس پہ آپ مائنڈ اپلائی کریں. آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ اکاؤنٹنگ میں جو چیز دیکھیں، جو بزنس آپ دو بزنس کر رہے ہیں، آپ کو پیسے کہاں سے زیادہ کما رہے ہو وہ زیادہ امپورٹنٹ بزنس ہوگا، اس لیے اس کو پرنسپل لائن آف بزنس کہا گیا. یعنی ایسٹ کی نسبت پہ ریونیو کو ٹریٹمنٹ دیں گے. اگر صرف ایسٹ ہوتے تو پھر اس کی بیس پہ تو یہ ٹیکسٹائل والا ہوتا. اب چونکہ ریونیو ڈفرینٹ ہے تو اس لیے پھر ریونیو جو ہے وہ ایسٹس پہ پریفرنس لے گا. یہ اس نے اپنی اگزامپل کے کنکلوژن میں لکھا بھی ہے. اچھا اب کلاسز کو ہم نے ختم کر لیا ہے، کلاسز سے آگے چلتے ہیں. کہتا ہے میمورینڈم آف ایسوسیشن جو ہے یہ پہلے تو پرنٹ کیا جائے گا، پورا جو ڈاکومنٹ ہے اس کو پرنٹڈ فارم میں رکھا ہے، ٹھیک ہے. اس پہ سائن ہونے ہیں اور اس کے اوپر ڈیٹ لکھنی ہے، کس دن پہ یہ سائن ہو رہا ہے اور اس کو پرنٹڈ فارم میں رکھنا ہے تاکہ کسی کو بھی اگر میمورینڈم کی کاپی چاہیے ہو تو اس کو کاپی ایزیلی پرووائڈ کی جا سکے. ٹھیک ہو گیا. اس لیے کہتا ہے کہ میمورینڈم شیل بی پرنٹڈ ان دا مینر جنرلی ایکسیپٹیبل. پرنٹنگ کسے کہتے ہیں؟ بہت بڑے پیمانے پہ ڈاکومنٹس پرنٹ ہوئی ہیں، اس کی کاپیاں ہیں. آج کل جو ہے پرنٹنگ ہو جاتی ہے ہر چیز کی، پہلے زمانے میں بھی ہو جاتی تھی. تو پرنٹنگ سے مراد یہ ہے کہ جس طرح بکس آپ کی پرنٹ ہوتی ہیں اسی طرح میمورینڈم کی بھی بکلیٹس پرنٹ ہوتی ہیں. ٹھیک ہو گیا. پھر اس کو آپ نے ایسے اچھے انداز میں ڈران کرنا ہے، لکھنا ہے، پرنٹنگ کرنی ہے اس کی کہ تاکہ لوگوں کے لیے انڈرسٹینڈیبل ہو. تو لا یہاں تک جاتا ہے اور ڈسکس کرتا ہے کہ ان کو چھوٹے چھوٹے پیراگرافس میں آپ نے ساری باتیں لکھنی ہیں، بڑے بڑے پیراگراف نہیں لکھنے تاکہ پڑھنے والے کو آسانی ہو. ٹھیک ہے. جیسے ہمارے بک میں بھی اگر آپ دیکھیں تو چھوٹے چھوٹے پیراگرافس ہیں. پھر اسی طرح کہتا ہے کہ سبسکرائبر جتنے بھی ہیں سارے اس پہ سائن کریں گے. Who shall add his present name in full, his occupation, father name in the case of a married woman or a widow, her husband name or deceased husband name. deceased کہتے ہیں فوت ہوا وہ husband. ٹھیک ہے. His nationality, his usual residential address, such other particulars as may be specified. جب بھی لا میں ایسا لکھا ہوتا ہے کہ سچ ادر پرٹیکولر ایز میں بھی اسپیسیفائڈ کی نہیں، اس وقت تو قانون میں یہی باتیں لکھی ہیں جو اوپر ہیں. لیکن اگر اس کے علاوہ فیوچر میں قانون میں کوئی اور چیز اضافی لکھ دی جائے گی، اسپیسیفائی کری جائے گی تو پھر وہ بھی لازمی ہوگا. ٹھیک ہے. ان دا پریزنس آف اے وٹنس، وٹنس ضرور لکھنا ہے، میں نے آپ کو پہلے ہی بتایا تھا. ہو شیل اٹیسٹ دی سگنیچر اینڈ شیل لائک وائز ایڈ ہز پرٹیکولر اینڈ ڈیٹ اٹ. ٹھیک ہے نا. تو یہ 4-5 چیزیں آپ نوٹ کر لیں. پرنٹڈ فارم میں ہوگا، ڈیوائڈیڈ انٹو پیراگراف ہوگا، سائنڈ بائی دا سبسکرائبر ہوگا اور ڈیٹڈ بھی ہوگی میمورینڈم. اینی کوشچن؟ میں اس لیے پوچھ رہا ہوں کہ آپ لوگ پھر سمجھتے ہیں کہ میں اسپیڈ میں جا رہا ہوں، اس لیے آپ پہلے تسلی کر لیں، سلائڈ کو اوکے کریں، پھر ہم آگے جائیں گے.
یہ پہلا سیکشن ہمارا جو تھا، اگر آپ کو یاد ہو تو میں نے آپ کو کہا تھا کہ اس چیپٹر میں ہم مختلف چیزیں پڑھیں گے. اس میں پہلا سیکشن جو تھا وہ میمورینڈم کے اوپر تھا. اب دوسرا سیکشن جو ہے وہ ہم کمپنی نیم کے اوپر پڑھیں گے، پھر رجسٹرڈ آفس اور لائن آف بزنس پہ تیسرا سیکشن ہے، پھر آرٹیکلس پڑھیں گے، پھر جنرل پروویژنس پڑھیں گے. ٹھیک ہے نا. پہلا سیکشن ہمارا ابھی کنکلوڈ ہوا ہے. سچ ادر پرٹیکولر میں بھی اسپیسیفائڈ، میں نے آپ کو پوری کہانی اس کی ڈالی ہے کہ قانون میں اب تک یہ باتیں ہیں جو میمورینڈم میں ہونی چاہیے. البتہ اس کے علاوہ بھی کچھ اسپیسیفائی کیا جا سکتا ہے بائی دا ریگولیٹر یا لا، تو وہ بعد میں پھر وہ بھی چیزیں ایڈ ہوں گی. فی الحال قانون میں یہی چیزیں اتنی ہی لکھی جائیں گی. نہیں، بورنگ پاور چھوڑے نہیں ہیں، وہ بھی ہو جائیں گے انشاءاللہ. ٹھیک ہے، آ رہے ہیں ساتھ ہی. اچھا، بیفور وی شوڈ موو ٹو دا نیم آف دا کمپنی، ہم ذرا سا بک کی طرف بھی جائیں گے اور ایک دو سامپل میں نے آپ کو بتانے ہیں. یہ ایک چیز میں آپ لوگوں کے لیے ڈھونڈ رہا ہوں. چلیں بعد میں نکال لوں گا، کل ڈسکس کر لیں گے. میں آپ کو وہ اس کا فارمیٹ دکھانا چاہ رہا تھا میمورینڈم کا. چلیں باہر ابھی نہیں مل رہا، آئی ڈونٹ نو کہاں رکھا ہے، یاد نہیں آ رہا. چلیں ہم واپس اپنی سلائڈ پہ چلے جاتے ہیں. میمورینڈم کا جو ایک پورا وہ ہے فارمیٹ ہے، وہ میں آپ کے سامنے رکھوں گا تاکہ آپ کو آئیڈیا بھی ہو جائے کہ وہ کلاسز کیسے ہوتی ہیں. ٹھیک ہے، بریک میں دیکھ لوں گا وہ تو مرکنٹائل لا کی کلاس میں پھر ہم ڈسکس کر لیں گے. اچھا جی، نیم آف دا کمپنی سیکنڈ سیکشن ہم شروع کر رہے ہیں. بورنگ پاور کے اوپر ہم بات کریں گے، ڈیفینیٹلی کریں گے. پروویشن آف سرٹن نیمس، جب بھی کمپنی کا نام رکھا جائے گا تو کچھ نام جو ہے ان کی ممانعت ہوگی. پروہیبیٹڈ نیمس کی لسٹ ہے پوری کہ ایسے نام نہیں رکھ سکتی کمپنی. آپ کو یاد ہے ہم نے کہا تھا کہ کمپنی کا سب سے پہلا اسٹیپ کیا ہے کہ نیم اویلیبل کرنا ہے. تو جب نیم اویلیبل کرنا ہے تو اس کا مطلب ہے نیم کے لیے اپلائی کرنا ہوگا. رجسٹرار چیک کرے گا. رجسٹرار کو جو گائیڈ لائن دی گئی ہے لاء میں وہ یہی ہے کہ یہ نام نہیں ہونے چاہیے، پروہیبیٹڈ ہے. ٹھیک ہے نا. Company shall not be registered by a name which contains such word or expression as may be notified by the commission or in the opinion of the star is identical with or resemble or similar to the name of a company. جو کمپنی کوئی اور بنی ہوئی ہے اس کے ساتھ ملتا جلتا نام ہے یا اسی کا نام ہے تو اس وجہ سے وہ جو ہے سیم ملتا جلتا نام الاؤ نہیں کرے گا. وہ نام ہو سکتا ہے ان اپروپریٹ ہو، اس کا بظاہر کوئی اچھا مطلب نہ ہو، یا انڈیسنٹ بھی ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے نا. انڈیزائربل ہے، انڈیزائربل سے مراد یہ کہ کسی کے جو ہے کسی بھی وجہ سے اس کو پسندیدہ نہیں سمجھا گیا، وہ نام ایسا ہے جو اچھا نہیں تصور کیا جائے گا. ڈسیپٹیو ہے، ڈسیپٹیو کا تو بہت ہی امپورٹنٹ آپ کو سمجھنا ہوگا کہ کسی کو دھوکہ دینے کے مترادف نہیں ہے. ٹھیک ہے نا. یعنی اس نام سے یہ لگے کہ آپ کسی خاص کمپنی کو ریپرزینٹ کریں جبکہ ویسا نہ ہو، تو ڈسیو کرنے کے لیے وہ نام رکھا جا رہا ہے. ڈیزائن ٹو ایکسپلائٹ اور اوفینڈ ریلیجیس سسیپٹیبلٹی آف پیپل. یہ ریلیجیس سسیپٹیبلٹی آف پیپل یہ ہے کہ ہر بندے ڈفرینٹ فیز سے لوگ تعلق رکھتے ہیں، ڈفرینٹ مذہب ہو سکتا ہے کسی کا. تو آپ نے ایسا نام نہیں رکھنا، کمپنی لاء اجازت نہیں دیتا جس سے کسی اور کے ریلیجین سینٹیمنٹ جو ہے نا وہ ہرٹ ہوں یا ڈیمیج ہوں. اس کو آپ نے یعنی اس چیز کو آپ نے خیال رکھنا ہے کہ نام ایسا ہو کہ جس میں کسی دوسرے مذہب کی
تصحیق نہ ہو یا اس کے مذہب کو انڈرمائن نہ کیا گیا ہو یا کوئی اس کو اوفینسو نہ ہو، ٹھیک ہے. اینی ادر گراؤنڈ ایز میں بی اسپیسیفائڈ. اب رجسٹرار کے پاس پورا حق ہے کہ وہ کسی بھی وجہ سے وہ نام جو ہے وہ ریجیکٹ کر سکتا ہے. وہ البتہ اس کا ایک ڈیو کورس ہے، پورا ایک پروسیس ہے آپ کو دیا گیا ہے کہ اگر وہ نام ریجیکٹ کرے گا تو آپ کے پاس ری کورس کیا اویلیبل ہے وغیرہ وغیرہ، ٹھیک ہے نا. لیکن اس وقت یہاں بات امپورٹنٹ یہ ہے کہ آپ نے کمپنی لا یہ کہتا ہے کہ جب بھی کوئی کمپنی کا نام رکھا جائے گا، رجسٹرار اس کو اپروو کرنے سے پہلے دیکھے گا، یہ 4-5 باتیں ضرور دیکھے گا کہ وہ آئیڈینٹیکل تو نہیں ہے، کسی سملر کمپنی کا نام تو نہیں ہے، اناپروپریٹ تو نہیں ہے، انڈیزائریبل تو نہیں ہے، ریسیپٹیو تو نہیں ہے، اور کسی کے دوسرے کے مذہبی جو ہے سینسٹیوٹیز کو ہرٹ تو نہیں کر رہا. کیونکہ فیتھ میں ہر بندہ اپنے فیتھ سے بہت زیادہ ڈیووٹیڈ ہوتا ہے، تو اس کو ہرٹ کرنے والا نام کوئی نہ ہو، ٹھیک ہے نا. جی کوئی کوشچن؟ انڈائریکٹلی ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ دس از دی لسٹ آف پروہیبیٹیڈ نیمز. پروہیبیٹیڈ نیمز کی لسٹ میں اگر کوئی نام آ رہا ہے تو وہ ظاہری بات ہے اس کی رجسٹریشن سے پہلے اویلیبلٹی ناممکن نظر آ رہی ہے، اور ان چیزوں سے اگر کلیئر ہوگا تو تبھی رجسٹرار آپ کے نام کو، جو بھی پروپوز نام آپ نے دیا ہے اس کو جو ہے. ہاں یہ میں نے پہلے بھی کہا تھا کہ اگر کوئی اور گراؤنڈ بھی بعد میں لا میں لکھ دیا جاتا ہے کہ اس وجہ سے بھی نام پروہیبیٹڈ ہوگا تو وہ بھی شامل سمجھا جائے گا. فی الحال پہلے اے سے ای تک ہی آپ نے فوکس کرنا. اسپیسیفائڈ کا مطلب میں نے پہلے بھی آپ کو بتایا کہ جب کبھی لا میں یہ گنجائش رکھی جاتی ہے کہ فی الحال تو ہم نے اے سے ای تک کہا ہوا ہے، کوئی اور بھی کل کوئی چیز آ گئی تو ہم اس میں انٹروڈیوس کرا سکتے ہیں، لا میں چینج آ سکتے ہیں. لا چینج ہوتا رہتا ہے، یاد ہے آپ نے شروع میں پڑھا تھا کہ لا جو ہے وہ اسٹیگننٹ نہیں ہوتا. اچھا یہ جو نام تھے نا جو ہم نے بھی پڑھے، یہ پروہیبیٹڈ نیمز کی کرائٹیریا تھا کہ ان ناموں کو رجسٹر کرنے کی بالکل بھی اجازت نہیں ہوگی، ٹھیک ہے. البتہ اب جو نام ہے، جو نئی لسٹ آ رہی ہے، اس میں آپ کو ایسے نام اگر رکھنے ہیں تو پہلے ایس سی سی پی سے اجازت لینی ہوگی، اپروول پہلے ضروری ہوگا. رجسٹرار کے پاس جانے سے پہلے کمیشن کے پاس آپ جائیں گے. یعنی یہ نام ہو سکتا ہے آپ کو مل جائے اس کی اجازت، لیکن پہلے آپ کو اس سے سی پی سے اپروول لینا پڑے گا. Prior approval in writing of the commission shall be required if the proposed name contains any word suggesting. اس کا مطلب کیا ہوا کہ آپ نارملی تو رجسٹرار کے پاس جا کے نیم اویلیبل کراتے ہیں، یہاں آپ کو نیم اویلیبل کرانے سے پہلے کمیشن کے پاس جانا پڑے گا اور کمیشن سے آپ کو اس نام کو اپروو کروانا پڑے گا. The patronage of any past or present پاکستانی اور فورن ہیڈ آف اسٹیٹ. کسی ہیڈ آف اسٹیٹ کے نام پہ آپ نے کمپنی بنا لی ہے تو لوگوں کو تاثر تو یہ ملے گا کہ گورنمنٹ کی کمپنی ہے، تو ہیڈ آف اسٹیٹ کا نام آپ یوز نہیں کر سکتے. اینی کنیکشن ود دا فیڈرل گورنمنٹ اور پروونشل گورنمنٹ اور ڈپارٹمنٹ اور اتھارٹی، کوئی سرکاری نام آپ نہیں رکھ سکتے جب تک کہ آپ کو ایس سی سی بی سے اجازت نہیں مل جاتی. ظاہری بات ہے ملے گی کیسے جب آپ گورنمنٹ کا نام رکھتے ہیں. اینی کنیکشن ود اینی کارپوریشن سیٹ اپ بائی فیڈرل گورنمنٹ نے، کوئی بھی جیسے پاکستان میں بہت ساری فیڈرل گورنمنٹ نے کارپوریشن بنائی ہوئی ہیں، جیسے پی آئی اے ہے، پاکستان اسٹیل ہے، پاکستان ریلوے ہے، یہ نام بھی آپ نہیں رکھ سکتے انلیس کہ آپ کے پاس اپروول ہو. اپروول کون دے گا؟ ایس سی سی پی دے گا. پھر پیٹرنیج آف اینی کنیکشن ود اینی فارن گورنمنٹ. آپ پاکستانی گورنمنٹ کے علاوہ کسی فارن گورنمنٹ کی، یعنی کسی اور ملک کے نام کو یوز کرنا چاہ رہے ہیں، یا انٹرنیشنل کوئی نام یوز کرنا چاہ رہے ہیں، کسی انٹرنیشنل جیسے آپ یو این پرائیویٹ لمیٹڈ کرنا چاہ رہے ہیں. پیٹرنیج مطلب جس چیز کی سرپرستی کوئی گورنمنٹ کر رہی ہوتی ہے، اس گورنمنٹ کا نام آپ خود ہی جا کے اپلائی کر دیں تو وہ تو ویسے بھی آپ کو نہیں ملے گا. اور دوسرا یہ کہ اس کے لیے پہلے آپ کو رجسٹرار کے پاس تو نہیں جانا، پہلے کمیشن کے پاس جانا ہے. سوال دو طرح کے آ سکتے ہیں. ایک سوال یہ آئے گا جو پچھلی سلائڈ پہ ہوگا کہ پروہیبیٹڈ نیمز کی کون سے منع ہے، اور ان ناموں میں یہ چیزیں ہوں گی تو وہ پروہیبیٹڈ ہوں گے. البتہ دوسری لسٹ یہ پوچھی جا سکتی ہے کہ وہ کون سے نام ہیں جس کے لیے پہلے اپروول لینا لازمی ہوگا. تو یہ اب تک آپ نے 4 پڑھے. 5واں اس میں آ رہا ہے اسٹیبلشنگ اے مداربہ مینجمنٹ کمپنی اور ٹو فلوٹ اے مداربہ. اچھا مداربہ کا ذکر ہماری کورس میں کہیں بھی آئے گا تو اس میں آپ کو ذہن میں یہ رکھنا ہے کہ مداربہ از اے اسلامک کمپنی، ٹھیک ہے نا. اس کا اپنا ایک اسٹرکچر ہے، اس کے اپنے ایک طریقہ ہے کہ اسلامک بزنس کا جو موڈ ہے اس کے اپنے طریقہ کار ہیں. اگر کوئی اسلامک کمپنی، سب بینک کا آپ دیکھتے ہیں
نارمل بینک بھی ہوتا ہے اور اسلامک بینک بھی ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا. تو مداربہ از اے ٹائپ آف کمپنی وچ از رن اکارڈنگ ٹو دا کنجکشن آف اسلام، ٹھیک ہے نا. اسلامک پوائنٹ آف ویو سے جس چیز کو جی میں سلو ہی جا رہا ہوں، میں تو بہت آرام آرام سے بتا رہا ہوں. آپ کہہ رہے ہیں کہ مزید دوبارہ سارے بتا دوں، میں دوبارہ بھی بتا دیتا ہوں کہ یہ وہ نام ہیں جن ناموں کے ساتھ اگر کوئی کمپنی رجسٹر کرنا چاہتا ہے تو فرسٹ آف آل they have to apply to the SCCP before going to the registrar for the availability of name. اور اس میں ان کو پرائر اپروول چاہیے ہوگا. پرائر مین پہلے اپروول چاہیے، پھر جانا ہے رجسٹرار کے پاس. کسی بھی ایسا نام جو کسی بھی پاکستانی یا فارن ہیڈ آف اسٹیٹ کے نام پہ ہو، یا فیڈرل گورنمنٹ کا کوئی ڈپارٹمنٹ ہو، یا فیڈرل گورنمنٹ کی کسی کمپنی سے ریلیٹڈ نام رکھنا چاہ رہا ہے، یا کسی بھی فارن کمپنی یا انٹرنیشنل آرگنائزیشن کے نام پہ رکھنا چاہ رہا ہے، یا پھر کسی مداربہ کا نام رکھنا چاہ رہے ہیں. مداربہ میں بھی اجازت پہلے چاہیے SCCP سے، ٹھیک ہے. اور کوئی اور ایسا بزنس جس میں لائسنس کمیشن کا چاہیے ہوتا ہے. یہ ایک لمبی لسٹ ہے اس کی لائسنس والوں کی. آپ آپ نے یہاں صرف یہ یاد رکھنا ہے کہ لائسنس والوں سے بھی پہلے اپروول چاہیے، ٹھیک ہے نا. تو یہ وہ لسٹ ہے کہ جس لسٹ میں اگر فال کرتا ہوا نام کمپنی کا، تو کمپنی کے نام کو اویلیبل کرانے سے پہلے، رجسٹرار کے پاس اپلائی کرنے سے پہلے SCCP سے ایک ریٹن اپروول چاہیے ہوگا. SCCP نے اگر اپروول دے دیا تو پھر آپ رجسٹرار کے پاس چلے جائیں گے، ادروائز ضرورت نہیں ہے. جی بالکل. پروہیبیٹیڈ نہیں، پروہیبیٹیڈ کا لفظ آپ نے پہلے پروہیبیٹیڈ کبھی بھی رجسٹرار کے پاس، پروہیبیٹیڈ الگ ہے. دیکھیں دو چیزوں کو مکس نہ کریں. میں نے آپ کو کیا کہا کہ یہ وہ نام ہیں جو پروہیبیٹیڈ ہیں، جو کہ کسی سے بھی اپروول لینے کی اس میں ضرورت نہیں ہوگی، یہ اویلیبل ہی نہیں ہوں گے. البتہ دوسری لسٹ ایسی ہے، دوسری لسٹ یہ ہے کہ جس میں اگر اس طرح کے نام ہوں گے تو اس میں آپ کو نام تو پروہیبیٹیڈ کی لسٹ میں تو نہیں ہوگا، لیکن پروسیس اس کا لمبا ہوگا. اس میں آپ سیدھا رجسٹرار کے پاس نہیں جا سکتے، پہلے آپ کو SCCP سے اپروول ملنا ہے. سے اپروول مل گیا تو رجسٹرار ہو سکتا ہے نام اویلیبل کر دے، اور اپروول نہیں ملا تو پھر رجسٹرار کی صورت آپ کو یہ نام نہیں دے گا. اب یہ اسٹیپ کیوں رکھا گیا ہے؟ تاکہ کوئی غلطی سے بھی یہ نام نہ رکھ سکے، اور رجسٹرار سے غلطی ہو جائے تو نام رکھا نہ جا سکے، ٹھیک ہے. تو ایک پروہیبیٹیڈ کی لسٹ ہے، وہ تو کسی صورت نہیں ملے گا. ایک ایسی لسٹ ہے جس میں پرائر اپروول آف CP از ریکوائرڈ، ٹھیک ہے. دونوں کو مکس اپ نہ کریں. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آپ کمیشن کے پاس گئے ہیں فار دا اپروول آف دا نیم، اینڈ کمیشن نے اس کو ریورس کر دیا ہے، نہیں مانا. تو یہ کمیشن کا جو فیصلہ ہے وہ آپ کا فائنل ہے، کہیں کسی کورٹ میں جا نہیں سکتے آپ اس پہ، ٹھیک ہے. کافی سخت لا ہے ویسے اگر آپ نوٹ کریں. ای میں کیا تھا؟ ای میں میں نے آپ کو پہلے کہا تھا کہ اسلامک موڈ پہ جو کمپنی بنتی ہے اس کو مداربہ کہتے ہیں. تو مداربہ کو بھی پہلے اپروول لینا ہے نام کا، سمپل. اچھا اب فرض کریں ایسا نام ہے، نہیں، یہ ہم نے کہیں نہیں کہا کہ لائسنس ہر کمپنی لے گی. لائسنس کا ذکر صرف ہمارے کورس میں ابھی تک صرف اس جگہ پہ آیا جہاں ناٹ فار پروفٹ آرگنائزیشن کی لائسنس کی بات ہوئی ہے، ٹھیک ہے. تمام کمپنیز کے لیے لائسنس کی ضرورت نہیں ہوتی، رجسٹر کرنا ضروری ہوتا ہے. لائسنس بعض کمپنیز کے لیے ضروری ہوتا ہے، ان کی بات ہو رہی ہے. اچھا اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر آپ کا کمیشن آپ کو ریفیوز کر دیتا ہے اس نام کو جو جس کے لیے اپروول لینا لازمی تھا، تو آپ کا کمیشن کا فیصلہ حتمی ہوگا، فائنل ہوگا، اور وہ کسی کورٹ میں چیلنج نہیں ہو سکے گا. لا اس پہ سخت ہے کافی. پھر اس کے بعد یہ ریزرویشن آف نیم، اگر وہ نام پروہیبیٹیڈ لسٹ میں بھی نہیں ہے اور اگر اس کے لیے اپروول چاہیے تو اپروول بھی آ گیا، تو پھر کیا ہوگا؟ ا پرسن میں میک این اپلیکیشن ٹو رجسٹرار فار ریزرویشن آف دا نیم سیٹ آؤٹ ان دا اپلیکیشن فار اے پیریڈ ناٹ ایکسیڈنگ 60 days. اس کا مطلب کیا ہوا کہ جب بھی آپ ریزرویشن آف نیم کے لیے جائیں گے، نام ریزرو کرنے جائیں گے، تو رجسٹرار اگر آپ کو اپروول دے دیتا ہے کہ ہاں یس یو کین گو ود دس نیم اینڈ یو کین انکارپوریٹ یور کمپنی ود دس نیم، تو وہ نیم جو ہوگا وہ آپ کے پاس 60 days تک اویلیبل ہوگا. فرض کریں ایک شخص نے نیم اویلیبل کرایا اور پھر اس کا ارادہ بدل گیا، یا کسی وجہ سے بھی وہ 60 days کے اندر اندر وہ کمپنی رجسٹر نہیں کر سکا، تو وہ نیم اس کے پاس اویلیبل نہیں رہے گا. ٹھیک ہو گیا؟ سمجھ آ رہی بات؟
اس کا مطلب ہے کہ ایوری پرسن ہو گاٹ دا ریزرویشن آف نیم فرام دا رجسٹرار آف کمپنیز then obviously they have to make sure that the company should be registered within 60 days, otherwise وہ نام ان سے چلا جائے گا. اچھا پریکٹیکلی اسپیکنگ اس میں اس طرح ہوتا ہے. فار ایگزامپل اگر ہم اس کے اوپر مزید بات کریں، ہو سکتا ہے اس پہ سینیریو بھی آ جائے کہ فرض کریں اگر ایک کمپنی ہے، اس نے کام شروع کیا لیکن ان کو کمپنی بنانے میں کافی ٹائم لگ گیا، اور سے ان کا کمپنی رجسٹر ہونے کے لیے جب اپروول فائنل پہنچا کمپنی رجسٹریشن کے ڈاکومنٹس وغیرہ، تو 62 ڈیز یا 63 ڈیز اسپینڈ ہو چکے ہیں، تو پھر تو اس کمپنی کو رجسٹر نہیں کیا جا سکتا ایز پر لا. تو اس صورت میں یہ کیا جاتا ہے کہ جب بھی رجسٹریشن آف نیم 60 ڈیز کے لیے اپلائی کیا تھا، تو 60 ڈیز لیپس کر گئے ہیں، تو اگلے دوبارہ اس نام کو دوبارہ فی جمع کرا کے دوبارہ نیم اویلیبل کیا جاتا ہے. ٹھیک ہے نا. اگر ایک کمپنی اس طرح نہیں کرتی اور اس دوران اس نے کمپنی رجسٹر بھی نہیں کی، تو یہ اس دوران اگر کسی اور نے یہ نیم اویلیبل کر لیا تو وہ نیم اس کو مل جائے گا. اس لیے پریکٹیکلی اسپیکنگ ہم کیا کرتے ہیں، ہم یہ کرتے ہیں کہ کمپنی نے اگر لگ رہا ہے کہ 60 ڈیز میں نہیں کارپوریٹ ہو پائے گی، تو ہم 60 ڈیز کے ختم ہونے سے ایک دن پہلے ہم دوبارہ اپلائی کر دیتے ہیں کہ کل ہمارے 60 ڈیز ختم ہونے، کائنڈلی ہمیں اور الاؤ کر دیا جائے ٹائم، تاکہ ہم یہ کمپنی بنا سکیں. تو نیکسٹ ٹائم کے لیے ہو سکتا ہے رجسٹرار ہمیں مزید 60 ڈیز کے لیے، مزید 30 ڈیز کے لیے الاؤ کر دے گا، ڈپینڈنگ آن دا سچویشن. وہ دیکھے گا کہ آیا آپ سیریس بھی ہیں یا نہیں. ٹھیک ہے نا. ریزروس کا مطلب میں نے آپ کو ڈے 1 میں بتایا تھا کہ جب تک آپ نام اویلیبل نہیں کریں گے، آپ کو اس نام سے کمپنی بنانے کی اجازت نہیں ہوگی. تو نیم اویلیبل کرنے کا مطلب ہے کہ نیم کو آپ نے ریزرو کر دیا. ٹھیک ہے. جیسے آپ نے اپلائی کیا کہ مجھے اے بی سی پرائیویٹ لمیٹڈ بنانا ہے، اور اسٹار نے کہا کہ کوئی اعتراض نہیں ہے اس کو، وہ بنا سکتے ہیں آپ، تو وہ آپ کو 60 ڈیز کے لیے الاؤ کر دے گا وہ نام. آپ 60 ڈیز کے اندر اندر اپنی کمپنی بنا لیں. آرڈنری اور اسپیشل نیم کی ہم نے بیٹا کوئی بات نہیں کی، یہ آپ پتہ نہیں کہاں اس کو لے جا رہے ہیں. آرڈنری نیم کی بات ہی نہیں ہے. جو نام کمپنی کا ہے اس کی ریزرویشن کی بات ہو رہی ہے. ریزرویشن کسے کہتے ہیں؟ جیسے آپ بس کا ٹکٹ لیتے ہیں تو پہلے سے لے لیتے ہیں کہ تاکہ آپ کے نام پہ ہو، آپ جب بس میں سفر کریں تو آپ کو مل جائے. ظاہر سی بات ہے. دیکھیے اب آپ بالکل بچکانا سوال کر رہے ہیں نا. جیسے ہم نے پہلے کہا کہ نام ان لسٹ میں سے پروہیبیٹڈ نیمز کی لسٹ میں نہیں ہونا چاہیے، نام کا کچھ ناموں کے اپروول چاہیے. یہ دونوں سٹیج گزر گئے ہیں، اس کے بعد آپ کو نام اویلیبل کیا جا رہا ہے، تو وہ نام اب 60 ڈیز کے لیے اویلیبل کیا جا رہا ہے. ٹھیک ہے. اب اس کے بعد آپ نے کمپنی بنانی ہے، صرف نام تو نہیں رکھنا تھا نا، کمپنی بھی بنانی تھی. تو یہاں لا سخت ہے کہ اگر آپ نے 60 ڈیز کے اندر کمپنی بنا لی تو ٹھیک ہے، ورنہ آپ سے یہ نام واپس بھی چلا جا سکتا ہے. جو آپ کو ریزرو ہو گیا تھا تو صرف 60 ڈیز کے لیے ریزرو ہوا تھا. اب میں نے آپ کو اس کو پریکٹیکلی بتایا کہ نارملی 60 ڈیز کے اندر کمپنی بن جاتی ہے. فرض کریں کسی وجہ سے کمپنی نہیں بن سکی تو فردر نیم آپ کو اویلیبل کروانا چاہیے پڑے گا، ادروائز آپ کی کمپنی رجسٹر نہیں ہوگی. اور اگر خدا نہ خواستہ 60 ڈیز گزر گئے اور آپ نے نام رینیول کے لیے، ریزرویشن کے لیے نہیں اپلائی کیا، اور اس دوران کسی اور نے وہی نام ٹیک اپ کر لیے، تو پھر وہ نام آپ کو نہیں ملے گا، پھر وہ اس کا رائٹ بن جائے گا. ٹھیک ہو گیا. اب اسی ریزرویشن آف نیم کے ساتھ ریلیٹڈ کچھ پوائنٹس اور ہیں، وہ بھی ذرا کائنڈلی نوٹ کر لیں. where it is found that a name was reserved by furnishing false or incorrect information, such assertion shall be cancelled, and in case of the company has been incorporated, it shall be directed to change its name. The person making application shall be liable to a penalty. کہتا ہے اگر کسی وجہ سے ہاں یہ اچھی ریکویسٹ ہے آپ کی کہ جو بھی کوشچن کرتا ہے کوشچن ڈائریکٹ میں نہ کرے. ٹھیک ہے نا. ایوری ون میں کرے گی تاکہ باقی لوگ بھی کوشچن دیکھ لیا کریں، اور پھر میں جب آنسر کروں تو سب کو سمجھ بھی آئے. کوشش کریں اس کی، اگر آپ کے لیے مشکل نہیں ہے، ورنہ میں پھر کوشچن ریپیٹ کیا کروں گا. where it is found that the name is reserved by furnishing incorrect or false information. اگر جھوٹی انفارمیشن دی گئی ہے یا انکریکٹ انفارمیشن دی گئی ہے، اس صورت میں اگر کمپنی کا نام رجسٹر ہو جاتا ہے اور کمپنی بھی بن جاتی ہے، تو پھر اس چیز کا پتہ لگنے پہ رجسٹرار اس کمپنی کے جو بھی اپلیکنٹس ہیں ان کو پینلٹی بھی لگا سکتا ہے کہ آپ نے دھوکہ دیا ہے، بےایمانی کی ہے. تو اس لیے ویسے اس کی نوبت کم آنی ہے، کیونکہ رجسٹرار پوری تحقیق کرتا ہے اور غلط نام ہونے سے رجسٹریشن ہونے سے بچاتا ہے. کمپنی کو غلط نام سے رجسٹر ہونے سے پہلے بہت زیادہ اسکروٹنی کرتا ہے. لیکن یہ لا میں پھر بھی پرووائڈ کیا گیا کہ جسٹ ان کیس اگر ایسا کچھ ہو جائے
تو پھر پینلٹی لگے گی. اور نام اف دا نیم اپلائیڈ فار از ریفیوز بائی دا رجسٹرار. اب یہ ایک ڈفرینٹ بات ہو رہی ہے, ٹھیک ہے, دونوں کو مکس نہیں کرنا. پہلی بات ہو گئی کہ 60 days تک وہ نام اویلیبل ہے. دوسری بات یہ ہوگی کمپنی کا غلط نام سے رجسٹر ہوگی تو فوراً پینلٹی لگے گی اور اس کا ختم کر دیا جائے گا نام, ٹھیک ہے. نام چینج کرنے کی ڈائریکشن آئے گی, جرمانہ الگ سے لگے گا. اور تیسری بات اب ہم اس میں یہ پڑھ رہے ہیں کہ اگر رجسٹرار نے کوئی نام ریفیوز کر دیا, آپ نے اپلائی کیا اے بی سی پرائیویٹ لمیٹڈ, اس نے کہا نہیں یہ تو نہیں ہو سکتا, تو جو بندہ آپ یعنی اس کے وجہ سے اگر پروٹیسٹ میں ہیں اور آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کی ایک نام آپ کو اویلیبل ہو جانا چاہیے جو رجسٹرار نے کیا, تو آپ اس کی اپیل کر سکتے ہیں. اپیل کس کے پاس کریں گے؟ کمیشن کے پاس. اور کمیشن پھر دیکھیے گا کہ یہ نام غلط طریقے سے تو ریفیوز نہیں کیا گیا. اگر غلط طریقے سے کیا ہے تو کمیشن رجسٹرار کے ڈیسیجن کو الٹا بھی کر سکتا ہے اور یا اسی کے آرڈر کو مینٹین کر سکتا ہے. یعنی اگر آپ کو رجسٹرار نے نام ریفیوز کیا ہے تو آپ اس کی کمپلینٹ یا اپیل لے کے چلے جاتے ہیں کمیشن کے پاس. 30 days سے زیادہ آپ کے پاس ٹائم نہیں ہے, آپ 30 days کے اندر اندر اپیل کریں گے. اس اپیل پہ پھر کمیشن فیصلہ کرے گا کہ یہ نام آیا اس نے غلط کیا ہے تو آپ کو نام اویلیبل کر دے گا, اور اگر اس نے صحیح کیا تو کہے گا نہیں ٹھیک کیا ہے اس نے, آپ کو نام نہیں ملنا چاہیے. اور پھر کمیشن کا جو فیصلہ ہوگا وہ اوپر بھی ہم نے پڑھا ہے کہ کمیشن کا ہر فیصلہ فائنل ہوتا ہے, اینڈ شیل ناٹ بی کالڈ ان کوشچن بفور اینی کورٹ اور ادر اتھارٹیز. اب دیکھیں سی سی پی نے اپنے پاس یہ سارا اختیار گورنمنٹ نے اس کو دیا ہوا ہے, کورٹ میں یہ نام کا معاملہ نہیں جائے گا. یہ آج کی آخری سلائیڈ ہے, ریکٹیفیکیشن آف نیم آف اے کمپنی. ریکٹیفیکیشن کسے کہتے ہیں؟ درستگی, کریکٹنس, ٹھیک ہے نا, اور کریکٹ کرنا کسی چیز کو. کمپنی آن اٹس اون اور آن ڈائریکشن بائی رجسٹرار. ابھی ہم نے تھوڑی دیر پہلے بھی اس کو پڑھا ہے کہ اگر غلطی سے غلط نام رجسٹر ہو جائے تو یا تو کمپنی خود کو چینج کرائے گی یا رجسٹرار اس کو ڈائریکٹ کرے گا. رجسٹرار کے پاس تو آپشن تھا, کمپنی کے پاس خود کا بھی آپشن ہے. کمپنی وچ تھرو inadvertence or otherwise is registered by a name in contravention with the Companies Act and the name was obtained by furnishing false. اگر غلط انفارمیشن دی گئی ہے یا کسی وجہ سے بھی غلط نام رجسٹر ہو گیا ہے, جیسے دیکھیں بعض دفعہ غلطی بھی ہو جاتی ہے, آپ نے اے بی سی کہا تھا انہوں نے اے پی سی کر دیا ہے, ٹھیک ہے نا. میں ود دی اپروول آف دا اسٹار چینج اٹس نیم, یا کمپنی خود ریکویسٹ کرے گی کہ نام غلط رجسٹر ہو گیا اس کو ٹھیک کرنا ہے, یا رجسٹرار ڈائریکشن دے گا. رجسٹرار تبھی دے گا جو آپ نے پہلے ہی پڑھا ہے کہ اگر غلط نام یا فالس انفارمیشن کی بیس پہ. If the registrar so direct within 30 days of the receipt of such direction change its name, یا تو رجسٹرار 30 days میں چینج کرنے کی اس کو ٹائم الاؤ کرے گا کہ آپ جلدی چینج کریں نام, اور یا پھر جو ہے آپ چینج کر لیں گے نام, خود ہی اپلائی کر لے گی کمپنی. دونوں طرح سے پاسبل ہے. However, the registrar shall before issuing a direction of change of name afford the company an opportunity to be make representation. اگر کمپنی خود کر رہی پھر تو کوئی ایسی سچویشن نہیں ہے, لیکن اگر رجسٹرار اس کا نام اس کو ڈائریکٹ کر رہا ہے کہ چینج کرو تو پہلے اس کو موقع بھی دیا جائے گا کہ وہ آ کے اپنا پوائنٹ آف ویو بتا سکے, ٹھیک ہے نا. یعنی پوری ہیئرنگ ہوگی اس سے پہلے. ہاں بالکل, جب کمپنی اپنا خود نام چینج کرنے کے لیے جا رہی ہے تو اس میں پینلٹی نہیں ہوگی. یہ آئیں گے انشاءاللہ جب کل ہم, تو کل ان چیزوں کو دیکھیں گے, ٹھیک ہے. اسی کو کنٹینیو کرتے ہو. تھینک یو ویری مچ.